बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले की ऑडियो में हमने यहाँ तक बात की थी कि नुसरत और मदद अल्लाह की तरफ से होती है बेशक, और ये जो आयत है ना, इसमें जो कहा कि नुसरत इलाही आ गई, फिर उसके बाद कामयाबी मिल गई, फिर लोग इस्लाम में ग्रुप ग्रुप करके आने लगे। तो ये तीनों चीज़ क्या है? एक चेन है, ठीक है, एक चेन की तरह है, जिसको उर्दू जबान में इल्लत व मालूल कहते हैं, यानी एक रीज़न, एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं, शायद इंग्लिश का कुछ उसका दूसरा वर्ड होगा। यानी आप ये समझ लें कि चेन है। अल्लाह की मदद होगी तो फतेह मिलेगी, और जब फतेह मिलेगी तो फतेह का नतीजा ये होगा कि सारे के सारे लोग ग्रुप 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 करके इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अब इस चेन से ये पता चलता है कि ये जो फतह जिसकी बात हो रही है इस सूरे में, ये फतह मक्का है। ये फतेह मक्के के सिवा और किसी और हालांकि तमाम जितनी भी इस्लाम ने फतह हासिल की है उन तमाम फतह की बात है, लेकिन इस सूरे में स्पेशली जो है वो मक्के की फतेह की बात है, क्योंकि मक्के की फतेह के बाद ही लोग ग्रुप ग्रुप करके दाखिल हो रहे थे इस्लाम में। अब ये तीनों चीज़ें पता चल गई चेन की तरह है, मदद, उसके बाद कामयाबी, उसके बाद लोगों का अंदर दाखिल हो जाना, लोगों का आ जाना, अंदर समा जाना, ठीक है, इस्लाम के अंदर। लोग आ गए इस्लाम के अंदर ग्रुप ग्रुप करके, और फिर अब जब लोग आ गए हैं तो हमको लास्ट वाला काम क्या करना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें नेमत दी, कामयाबी दी, फतेह दी, मदद की, तो अब हमें क्या करना है? चौथे मरहले पर चौथा फोर्थ स्टेप हमारा ये होगा कि अब हमें हम्द करना है, अल्लाह की तस्बीह करना है, शुक्र करना है, सताइश करनी है, परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करना है। और फिर वो जो लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार है कि हमें इस्तिग़फ़ार क्यों करना है, वो इंशाल्लाह हम आगे अभी बताते हैं। पहले हम ये समझ लें कि ये पूरी जो डिटेल है ये फ़तेह मक्के के लिए है। इसमें जो फ़तेह की बात हो रही है वो मक्के की फ़तेह की बात हो रही है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर में अल्लाह ने जो जहाँ पे तस्बीह की बात की, जहाँ पे हम्द की बात की, वहाँ पे अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की भी बात की है। तो नबी के लिए इस्तिग़फ़ार करना, या यूँ कह दिया जाए कि मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करना, खुदा ने इस्तिग़फ़ार करने की बात क्यों की, ये इस्तिग़फ़ार करने के लिए क्यों कहा? कामयाबी जब दे रहा है तो कामयाबी हासिल करने के बाद ये जो इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है उसका रीज़न क्या है, वो इंशाल्लाह हमें भी आपको बताना है। और सबसे पहले हम ये समझ लें कि तस्बीह का माना क्या होता है। तस्बीह कहते हैं खुदा को हर तरह के ऐब व बुराई से पाक समझना, परवरदिगार आलम को हर तरह के ऐब और बुराई से पाक समझना। इस सूरे में अल्लाह को कौन से ऐब से पाक समझना है हमें? वो ये कि खुदावंद करीम कभी अपने औलिया को, कभी अपने बंदे को, कभी अपने मानने वाले को, अपने चाहने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। उसके अंदर ये ऐब नहीं है। इंसानों के अंदर ये ऐब पाया जाता है। हद ये है कि अहले बैत के बहुत सारे चंद ऐसे अफराद थे चाहने वाले कि जो बहुत मोहब्बत का दावा करते थे, चाहते थे अहले बैत को, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि जो उन्होंने छोड़ दिया, साथ छोड़कर चले गए। अब करबला की सरजमीन पर भी देखें, जो बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के साथ आए थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोग छोड़कर चले गए, और कुछ ऐसे भी चाहने वाले थे जो रास्ते से उनके अंदर शामिल हुए, उनके पास दाखिल हो गए, मौला के साथ गए। खुद मौलाए कायनात की ज़िंदगी आप देखें ना, उनकी ज़िंदगी में इब्ने मुलजिम मौला को कितना प्यार करता था ना, कितना ज़्यादा शदीद आशिक था मौला का। और जब मौला उससे एक बार कहते हैं कि इब्ने मुलजिम तुझे मालूम है तू मुझे मारेगा, तो वो रोता है और रो के कहता है मौला कि अगर ऐसा होने वाला है कि मैं आपका कातिल बनूंगा, मैं आपको मारूंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस दिन के आने से पहले मैं मर जाऊँ, आप दुआ करें कि मैं मर जाऊँ। यानी ऐसा भी होता है, लेकिन परवरदिगार आलम ऐसे नहीं है। खुदाबंद करीम इस नक्स से, इस बुराई से पाक है। वो कभी अपने चाहने वालों को, कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो तस्बीह का माना है कि अल्लाह को इस बुराई से पाक समझें हम, कि वो हमें तन्हा छोड़ देता। हम्द का माना है कि खुदावंद करीम की जो सिफ़ात है, जो क्वालिटीज़ अल्लाह के अंदर पाई जाती है, उस क्वालिटीज़ के साथ अल्लाह को याद करना, अल्लाह की तारीफ़ करना। यानी मिसाल के तौर पे तू गफ़ूर है, तू माफ़ करने वाला है, तू सत्तार है, तू छुपा देने वाला है, तू रहीम है, तू करीम है, तू करम करने वाला है, तू अमान देने वाला है। ये जो है वो हम्द कहलाती है, ठीक है। ये इस्तिग़फ़ार यानी क्या? अब ये दो चीज़ें, तस्बीह और हम्द के बाद जो लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार आया है, तो इस्तिग़फ़ार का माना ये होता है कि बंदों को, यानी हमें अल्लाह के सामने अपनी कोताहियों और अपनी तक़सीर कहते हैं गलती, अपनी कोताहियों और अपनी ख़ताओं और अपनी गलतियों को ज़ाहिर करना,
اللہ کے سامنے بتانا کہ میں نے یہ خطا کی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے ایسا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ استغفار کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بس تسبیح لے لی اور کہنا شروع کر دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو کہنا ہے، بالکل ہمیں کہنا ہے، یہ تسبیح ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کر لیے ہیں، جو برائی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس کو ہم اظہار کریں خدا کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں کرنی ہے، اللہ کے سامنے کرنی ہے، اللہ کے سامنے اس برائی کا اظہار کریں، اور اظہار کرنے کے بعد استغفار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ خدا جو برائی ہو چکی وہ ہو چکی، لیکن اب تیرے لیے، تیرے مقابل میں ہم کبھی کسی طرح کی کوئی برائی نہیں کریں گے۔ ہم اس طرح کا وعدہ کریں، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تینوں چیزیں ہم نے سمجھ لی، تسبیح، حمد اور استغفار۔ یہاں پہ استغفار کیوں کیا جائے، یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو استغفار اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، جب کوئی کامیابی ہمیں مل جاتی ہے یا کوئی سکسیس ہمیں مل جاتی ہے، تو اس موقع پر کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے میں نے کیا، کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اپنی مثال دے دیں کہ اگر ہم یہ لیکچرز آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو کچھ اس میں ہیلپ مل رہی ہے، آپ کی نالج بڑھ رہی ہے، تو ہم غرور سے کہیں کہ یہ میری وجہ سے، میں نے لیکچر نہیں بھیجا ہوتا تو ان کو کبھی علم نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ خیال میرے دل میں آ گیا تو اس کا مطلب میں متکبر ہوں، میں غرور کر رہی ہوں، اور خدا اس غرور کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اگر آپ کو لیکچرز بھیجے بھی ہیں تو اس میں خدا کی مدد شامل ہے، جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے اس میں بھی خدا کی مدد شامل ہے۔ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو یہ اللہ کی مدد جو ہمیں ملتی ہے، اس کے اچیومنٹ کے بعد اگر کوئی ذرہ برابر بھی کہیں بھی کوئی اگر خیال آیا ہے تو اس خیال کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو استغفار کرنا ہے کہ پروردگار عالم، میں مغرور ہو گئی تھی، میرے اندر غرور آ گیا تھا، تو مجھے معاف کر دے، میں استغفار کرتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ استغفار کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سختیوں کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم پرابلمس میں ہوتے ہیں، تو پرابلمس میں کیا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں نا، تو اس وقت خدا کے لیے ہمارے دل میں بہت سارے غلط خیال آتے ہیں۔ خدا تو ایسا کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کر رہا ہے، تو یہ مجھے دے سکتا تھا پھر بھی تو نے مجھے نہیں دیا ہے، تو میری پرابلم سالو کر سکتا تھا مگر تو نے نہیں کیا ہے۔ بس میرے ساتھ ہی اتنے سارے پرابلم ہیں، میں ہی ایک ہوں ایسے جو اتنی ساری پرابلم میں گرفتار ہوں، اور بہت زیادہ مجھے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میرا اتنا سخت تو نے امتحان لیا، میں یہ امتحان دینے کے قابل نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ ایکسٹرا جتنا بھی خیال آتا جاتا ہے۔ اور پھر لیکن جب ہمیں ایک بار وہ مشکل حل ہو جاتی ہے ہماری، ہم اس مشکل سے واپس نکل جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، تو پھر اس موقع پر اللہ کا حمد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، نہیں پروردگار عالم، وہ جو میرے دل میں خیال آیا تھا وہ غلط خیال تھا، میں تیری حمد کرتی ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے باہر نکالا۔ باہر مشکل سے نکلنے کے بعد شکر کرتے ہیں، لیکن جب مشکل میں تھے تو اس وقت جو ہمارے دلوں میں غلط خیال آئے تھے، جو اللہ کے لیے گمان آیا تھا، جو پروردگار عالم کے لیے کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ غلط سوچا تھا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے استغفار کرنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ تمام جو نبی کے ساتھ لوگ تھے، ان لوگوں نے فتح مکے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا، 20 سال تقریباً درد سہا، دردناک منظروں سے گزرے، حادثات بہت پیچیدہ تھے، ان کی جان لبوں تک آ گئی تھی، لیکن وہ جو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کامیابی دوں گا، تو پھر اس کامیابی کے وعدے پر ہمیں تھوڑا سا یقین نہیں ہوتا نا، بعض اوقات ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں بھی تھوڑا سا خیال آیا ہو کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا جب اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو گمان تمہارے دل میں آ گئے تھے تم اس پر توبہ کرو، تم اس پر استغفار کرو خداوند کریم کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 10 میں بھی اللہ نے کہا، اور دل گلے تک آ گئے اور تم اللہ کی بارے میں نامناسب گمان کرنے لگے، یعنی جب بدگمانیاں اللہ کے لیے ہمارے دل میں آ جاتی ہیں تو اس موقع پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ، استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ تمام علماء نے
تمام کتابوں نے، تمام ائمہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم اللہ کی تسبیح کر لیں، اللہ کی حمد کر لیں، تو آخر میں ہمیں اپنے گناہوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اپنی تقصیر، اپنی خطاؤں کو بھی خداوند کریم کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہیے، اور بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو استغفار کرنا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ کیوں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ ہمارے دل میں شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم غرور میں آ جاتے ہیں، اور دوسری بات بعض اوقات ہمارے دل میں انتقام یعنی بدلے کی جو آگ ہوتی ہے وہ ہمیں استغفار سے دور رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سے بدلہ لے لیا اور اس کے ساتھ بھی کچھ برا ہو گیا، تو وہ جو بدلے والے موقع پر ہم خوش ہوتے ہیں اور غرور کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا، دیٹس وائی اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا تھا تو جو اگر اس کے ساتھ اب یہ برا ہوا ہے تو یہ اس لیے اس کے ساتھ برا ہوا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے اس کے کسی اور گناہ کی سزا ہو سکتا ہے اس کا امتحان ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس کا ٹیسٹ لے رہا ہو۔ ہم کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو میرے ساتھ اس نے برا کیا تھا اس کی وجہ سے؟ تو یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، یہ جو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس وسوسے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، تاکہ پروردگار عالم ہمیں اپنے قریب رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اپنی زندگی میں بار بار ایک جملے کی تکرار کرتے تھے، اور وہ جملہ تھا سبحانک اللہم اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ I repeat سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی یا اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ یہ جملہ بار بار نبی کریم اپنی زندگی میں پڑھتے تھے، اور یہ اس لیے کہ خداوند کریم تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ لاسٹ ورجن ہے انہ کان توابا، کہ تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، تو استغفار کا قبول کرنے والا ہے، تو میری بھی استغفار کو قبول کر لے، تو جلدی راضی ہو جانے والا ہے، تو مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ اور یہ صرف نبی کریم نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں، اور ہمیشہ وہ کہتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں حضرت یوسف نے ایک بہت بڑی جدائی کے بعد جب اپنے بابا کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی 110 نمبر کی 101 نمبر، سورہ یوسف 101 آیت نمبر 101۔ پروردگار تو نے حکومت کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے دیا، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ یہ ایک طرح کی خداوند کریم کے بارگاہ میں دعا بھی تھا اور اللہ استغفار بھی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان نے خدا کی بارگاہ میں جو دعا مانگی تھی وہ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ اکثر ہمارے گھر میں یہ لگا ہوتا ہے، ھذا من فضل ربی، کہ اے پروردگار عالم یہ تیرے فضل سے ہے تاکہ تو مجھے آزمائے کہ آیا میں تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوں یا تیری کفران نعمت کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ حضرت سلیمان نے کہا تھا، اور یہ سورہ کی آیت بھی ہے سورہ نمل کی۔ لہذا ہر نبی نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اپنے اہل بیت کی زندگی میں تو ہم خود دعائے کمیل پڑھ کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھ کر دیکھ لیں، یا مناجات شعبانیہ اگر آپ میں سے کسی نے اب تک نہیں پڑھی ہے، برائے مہربانی شعبان ابھی بھی باقی ہے، مناجات شعبانیہ ضرور پڑھیں۔ اور مناجات شعبانیہ کا ہم یہ آپ سے التماس کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کا ترجمہ ایک بار ضرور پڑھیں۔ آپ پڑھیں، اس میں کتنا خوبصورت طریقے سے استغفار خدا کی بارگاہ میں مانگا گیا ہے، توبہ کی گئی، اپنے گناہوں کو یاد کیا گیا ہے۔ یہ ہر ایک نبی، ہر ایک معصوم، ہر ایک امام، ہر ایک اہل بیت کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو جب اتنی بڑی بڑی اعلیٰ ہستیاں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتی ہیں جبکہ وہ گناہوں سے مبرہ ہیں، معصوم ہیں،
تو پھر ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا گڑ گڑانا چاہیے، ہم جیسے گناہگاروں کو خداوند کریم کی بارگاہ میں کیسے شرمندہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار اور توبہ کا مہینہ انشاءاللہ آنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں زندگی دے، اس مہینے کے تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ اور آخر میں ہم آپ کو صرف اتنا کہیں گے کہ ہر وقت امام زمان کی ظہور کی دعا کرتے رہیے، ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، خدا حافظ۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی جلدی ملاقات ہوگی۔